मेरा शौहर सऊदीया में शेखों के ऊँट संभालता था। वो मुझे ऊँटनी के दूध की लस्सी भेजता था, जिसको पीते ही औरत फौरन हामला हो जाती। एक रात मेरी 14 साला बेटी ने वो लस्सी पी ली। तो ऐसा क्या हुआ? राज जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। मेरा नाम महमूना है। मैं एक मशहूर और मारूफ सऊदीया की गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा होते नहीं देखा था। जैसा कि मुझे आज भी वो केस याद है कि एक बच्ची की मासूम मुस्कुराहट ने मेरे इतने सालों के तजर्बे को एक ही पल में हरा दिया था। मैंने अपनी जान लगा दी उस बच्ची की जान बचाने के लिए। पर हैरत और तफ्तीश इस बात की थी कि उस बच्ची की दर्दनाक हालत के जिम्मेदार उसके सगे माँ बाप हो सकते हैं। क्या पैसा और लालच इंसान को इस हद तक गिरा देता है कि उनके लिए ज़माना तो दूर की बात, ये अपनों को भी नहीं बख्शते। यहाँ तक कि उनके अपने खूनी रिश्तों को उनके गुनाह की सज़ा भुगतनी पड़ती है। मेरा सालों का तजर्बा उस दिन हार गया था जब अस्पताल में एक 14 साला बच्ची को स्ट्रेचर पर लाया गया, जो दर्द के मारे शदीद तड़प रही थी। जोर जोर से चीखें मार के रो रही थी। उसका हाथ उसके बड़े से पेट पर था और उसकी जबान पर यही अल्फाज थे कि मर जाऊंगी, मुझसे ये दर्द अब और बर्दाश्त नहीं होता। डॉक्टरनी साहिबा, मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहती। उसको देखकर मेरी आंखें फटी रह गईं कि उसका इतना बड़ा पेट कि वो किसी भी टाइम बच्चा जन्म दे देगी। मैं सोच में पड़ गई कि इस बच्ची के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे जहन में सबसे पहला सवाल ये आया कि ये तो अभी बालिग भी नहीं है, कैसे इसके माँ बाप इतनी कम उम्री में इसको ब्याह सकते हैं। अगले ही लम्हे उसकी रोती हुई माँ हाथ जोड़े मेरे सामने खड़ी थी। वो बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, जैसे उसका कोई गुनाह पकड़ा गया हो। वो कहने लगी, डॉक्टरनी साहिबा, मेरी बच्ची को बचा लो, मैं इसको खोना नहीं चाहती। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा था। मैंने उस बच्ची का मुआयना करके फ़ौरन नर्स को इस बच्ची के मुकम्मल टेस्ट करवाने को कहा। नर्स इस बच्ची को फ़ौरन मुआयने के लिए अंदर ले गई। अब मैं उसकी माँ से कुछ सवालात करना चाहती थी, क्योंकि ये सिर्फ इस बच्ची का केस नहीं, एक तरफ हमारे अस्पताल की रेपुटेशन का सवाल था और दूसरी जानिब डॉक्टर होने के नाते मरीज की जान मेरे लिए सबसे अहम थी। मैंने उसकी माँ से पूछा, इस बच्ची का बाप कहाँ है? तो वो मुझे थोड़ी देर डरी और सहमी हुई लगी और खामोश रही। मेरा सवाल ये था कि आप जानती हैं कि आप अपनी बच्ची को किस वक्त यहाँ लाई हैं? अगर इसको लाने में कुछ दिन और होते तो क्या हो जाता? वो मुसलसल चुपचाप बैठी रही और आंसू बहा रही थी। मैंने कहा, इस बच्ची की शादी को कितना अरसा हुआ है? आपने कैसे एक नाबालिग बच्ची को शादी के रिश्ते से बांध दिया? कम से कम उसको बालिग तो होने दिया होता। आपको मालूम भी है ये एक जुर्म है। मुझे हैरानगी तो तब हुई जब उसकी माँ ने कहा, डॉक्टरनी साहिबा, मेरी सानिया शादीशुदा नहीं है। मैंने कहा, फिर ये कैसे इतनी कम उम्री में इस बच्ची के साथ मुमकिन है? वो शर्मिंदा होकर मुझसे नजरें चुराने लगी और कहने लगी, ये सब मेरी गलती है, मेरे गुनाह की सज़ा मेरी बच्ची को मिल रही है। मुझे नहीं मालूम था, मैं पैसों की लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि मेरी बच्ची की जान पर बन गई। मैंने हैरानगी से पूछा, क्या मतलब है मोहतरमा आपका? आप मुझे कुछ तफसील बताएंगी तो शायद मुझे बच्ची की जान बचाने में आसानी होगी। इतनी देर में नर्स दौड़ी हुई आई और कहने लगी, डॉक्टरनी जी, बच्ची की तबीयत बिगड़ रही है और हमने उनके कुछ टेस्ट किए हैं। उनकी रिपोर्ट्स ये हैं कि मैं सारी रिपोर्ट्स देखकर दंग रह गई। मैं फ़ौरन बच्ची के पास गई। वो दर्द से शदीद तड़प रही थी। मैंने नर्स से कहा, फ़ौरन ऑपरेशन की तैयारी करो और इस बच्ची को दर्द का इंजेक्शन देकर कुछ देर के लिए सुला दिया। इतनी देर में मुझे बाहर थोड़ा हंगामा खेज शोर और तोड़फोड़ की आवाज़ें आने लगीं। मैं बाहर गई तो कुछ लोग तोड़फोड़ कर रहे थे और एक आदमी पुलिस के हमरा खड़ा इस बच्ची की माँ को अपनी बीवी बता रहा था और साथ साथ अस्पताल को भी जिम्मेदार ठहरा रहा था कि ये डॉक्टर मेरी बीवी से मिली हुई है, वगैरह वगैरह। बहरहाल हमने पुलिस से बातचीत की और सच्चाई की तफसील पुलिस ने इस औरत से बयान करने को कहा। वो आदमी रोता हुआ बोला, ये एक माँ नहीं, गुनहगार है। मेरी बच्ची की इस हालत की जिम्मेदार ये औरत है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने भी पुलिस को सारी बच्ची की रिपोर्ट्स दिखाई और बताया कि इस बच्ची को आज ही इस हालत में किसी की सिफारिश के जरिए यहाँ लाया गया है। अब पुलिस ने इस बच्ची की माँ से सारा बयान देने को कहा। वो मोहतरमा रोने लगी और तफसील बयान करने लगी कि मैं अकेले इस बच्ची की इस हालत की जिम्मेदार नहीं हूँ, बल्कि इसका बाप भी इसमें बराबर का शरीक है और अब अपनी जान बचाने के लिए पुलिस लाकर मेरे पर इल्ज़ाम दे रहा है। मैं सुनकर हैरान रह गई कि ये दोनों इसके सगे माँ बाप हो सकते हैं। इसका बाप भागने लगा तो पुलिस ने उसे भी अपनी हिरासत में ले लिया और औरत से सारी तफसील पूछी। औरत ने कहा, हम बहुत गरीब थे, हमारे गांव में
لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی کھانا بھی بہت غنیمت تھا۔ میرے شوہر نے اپنی اچھی نوکری کے لیے بہت لوگوں کو کہہ رکھا تھا، ہماری اکلوتی اولاد یہ ہماری بیٹی ثانیہ ہے، دنیا کے ہر ماں باپ کی طرح ہم بھی اسے وہ ساری خوشیاں دینا چاہتے تھے۔ اسی غریبی میں ثانیہ کا بچپن گزرا۔ یہ اسکول جانے کی ضد کرتی، تو کبھی نئے کپڑوں کی تو کبھی نئے جوتوں کی، لیکن ہم بدقسمت ماں باپ بس 2 وقت کی روٹی ہی اسے دے پاتے۔ میرے شوہر کھیتی باڑی کرتے تھے اور جو کچھ کما کر لاتے ہمارا روکھا سوکھا اسی میں گزر بسر ہو جاتا تھا۔ میری بیٹی اور بچوں کے پاس اچھی اچھی چیزوں کو دیکھ کر ضد کرتی، ہم لوگ اسے سمجھا بجھا دیتے۔ اسی طرح اس کا بچپن گزر گیا۔ اب وہ 14 سال کی ہونے کو آئی۔ اب وہ پہلے جیسی ضدیں نہیں کرتی تھی۔ باپ کو پریشان دیکھ کر، گھر کے حالات دیکھ کر چپ چاپ صبر کرنے لگی۔ ایک روز میرے شوہر کا دوست شہر سے کچھ کام کے سلسلے میں گاؤں آیا۔ میرے شوہر نے اسے بھی کئی بار نوکری کے لیے کہہ رکھا تھا۔ وہ کچھ دن کے لیے ہمارے گھر ہی ٹھہرا تھا۔ ایک روز ہم سب شام کو صحن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ وہ بھی روز ہمارے گھر کے حالات دیکھ رہا تھا۔ اسی نے میرے شوہر سے کہا، اگر تم بولو تو تمہارے لیے میرے پاس ایک نوکری ہے۔ میرے شوہر کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ کہنے لگا، تمہارے گھر کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے اور بچی کی بھی تعلیم و تربیت کر سکو گے۔ اچھے گھر میں اس کی شادی دھوم دھام سے کر سکو گے، اور تو اور لوگ تمہاری عزت کرنے لگیں گے کہ تم باہر کمانے گئے ہو۔ میرے شوہر نے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ کہنے لگا، میرے سیٹھ کا اپنا کاروبار ہے، وہ سعودی عرب میں ہے۔ وہ لوگ بہت بڑے شیخ لوگ ہیں۔ وہ گاؤں وغیرہ سے آئے ہوئے لوگوں کو اپنے پاس چھوٹے موٹے کام کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ ان لوگوں کو بھروسے کا آدمی چاہیے ہوتا ہے۔ میرے شوہر نے کہا، یار تو جانتا ہے میں کہاں اتنی دور جا سکتا ہوں، میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں۔ وہ میرے شوہر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تھپکی دے کر تسلی دینے لگا کہ فکر نہ کر یار، میں ہوں نا، آخر دوست ہی ایک دوست کے کام آتا ہے۔ میرے شوہر نے کہا، میں اتنا بڑا قرضہ کیسے چکاؤں گا تیرا؟ وہ کہنے لگا، یار تو ٹینشن نہ لے، جب تو امیر آدمی بن جائے گا لوٹا دینا، کوئی جلدی نہیں ہے۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور میری بیٹی کو بلا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھنے لگا۔ میرے شوہر نے اس کا شکر ادا کیا۔ اس کے جانے کے بعد میرے شوہر نے کہا، میرا دوست کہہ تو ٹھیک رہا ہے، تم کیا کہتی ہو اس بارے میں؟ میں نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، مگر یہاں کیسے ہم دونوں، میں اور میری بیٹی، اکیلے زندگی گزاریں گے؟ میرے شوہر نے کہا، ایک بار میں جا کر نوکری کرنے لگوں، سب اچھا ہو جائے گا، کچھ دن کی بات ہے، میں اتنا کما لوں گا کہ یہاں اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لوں گا۔ اور ابھی تو میرا دوست میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، کیا پتا خدا نے اس طرح ہماری قسمت میں آگے کے لیے اچھے حالات لکھے ہوں۔ میں اور میری بیٹی راضی ہو گئے۔ میرے شوہر کی نوکری کے لیے ان کے دوست نے اپنے سیٹھ دوستوں سے بات چیت کر لی تھی، اور دوست کی مہربانی تھی، اس نے ساری تیاری کر لی۔ میرے شوہر کے جانے کے سارے انتظام اپنے خرچے پر کیے اور اپنے ساتھ میرے شوہر کو لے جانے کے لیے روانگی پکڑی۔ جاتے جاتے انہوں نے ہمیں ایک چھوٹا سا فون میرے ہاتھ میں دے کر کہا، بھابھی یہ فون رکھ لو، اس سے آپ اپنے شوہر سے رابطے میں رہنا۔ اور وہ میری بیٹی کو فون چلانا سمجھا چکے تھے، وہ تھوڑی بہت سمجھدار تھی۔ میرے شوہر روانہ ہو گئے۔ ہم دونوں ماں بیٹیوں نے بھی ان کے ساتھ خیریت سے پہنچنے کی دعائیں کی۔ تقریباً 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ میرے شوہر کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ ایک دن میرے دروازے پر ڈاکیا کی طرح ایک آدمی آیا۔ میری بیٹی نے دروازہ کھولا تو اس نے ایک لفافہ دیا اور چلا گیا۔ ثانیہ اندر آئی، امی امی وہ آدمی یہ لفافہ دے کر گیا ہے۔ میں نے گھبراتے ہوئے وہ لفافہ کھولا تو اس میں کافی اچھی رقم تھی۔ پیسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی کہ بھلا اتنی بڑی رقم کس نے بھیجی ہوگی۔ اتنی دیر میں فون کے بجنے کی آواز آئی۔ میں دوڑتی ہوئی فون کی طرف گئی، فون اٹھایا تو میرے شوہر کی آواز نے میرے دل کو تسلی دی۔ وہ کہنے لگے، مل گئے پیسے؟ میں نے کہا، ہاں۔ وہ آپ نے بھیجے ہیں؟ اس نے کہا، ہاں بالکل، مجھے 1 مہینے کی پہلی تنخواہ مل گئی تو اس میں سے میں نے خرچے کے پیسے بھیج دیے ہیں۔ میں بہت خوش ہوئی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے کہا، اور آپ بتائیں کیسے ہیں، کیا کام کرتے ہیں؟ یہاں آپ کی بیٹی اور میں بہت پریشان تھے، آپ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے، شاکرہ تم یقین نہیں کرو گی، اللہ کے فضل و کرم سے میں بالکل ٹھیک ہوں، اور یہ شیخ لوگ بہت اچھے ہیں، اپنے کاروبار اور بنگلے گاڑیاں ہیں، مجھے رہنے کے لیے چھوٹا سا گھر بھی دیا ہے۔ میرا کام ان کے اونٹوں کی رکھوالی کرنا ہے اور مجھ پر بہت بھروسہ کرتے ہیں۔ شکر ہے میرے دوست کا، اس کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میں بھی سن کر بہت خوش ہوئی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ اب میرے شوہر کے بھیجے ہوئے پیسوں سے اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ میری بیٹی ثانیہ جو تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا جانتی تھی، اس کو بھی اچھی تعلیم دلوانے لگی۔ میرے خرچے بڑھتے گئے۔ میں اور میری بیٹی عیش و عشرت سے زندگی گزارنے لگے۔ ہمیں اور زیادہ پیسوں کی چاہ ہونے لگی۔ ہمیں نہیں معلوم تھا ہماری قسمت ہمیں آگے اس طرح آزمائے گی۔
جب پیسہ نہیں تھا تو ہم صبر شکر کے ساتھ پھر بھی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اب پیسوں کی کوئی کمی نہیں تو ایک چھوٹی سی خواہش بھی ادھوری ہوتی تو دل کو چین نہ آتا۔ وہ کہتے ہیں نا، اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی کو لے کر۔ ایک دن میرے شوہر کا فون آیا، میں نے اس سے بات کی تو آج وہ تھوڑا الگ سے انداز میں بات کر رہے تھے۔ مجھے تھوڑی تشویش سی ہوئی۔ وہ کہنے لگے، بس میں نے بہت کما لیا، اب میں اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں کچھ ایسے لوگوں سے ملا ہوں، مجھے ایک ترکیب آئی ہے، میں تمہیں یہاں سے اونٹنی کے دودھ کی لسی بھیجوں گا، تم کسی بھی طرح ان عورتوں کو پلا دینا جن کے اولاد نہیں ہو، تم دیکھنا وہ جلدی حاملہ ہو جائیں گی۔ مجھے سن کر تھوڑا عجیب لگا، لیکن میں مان گئی اور سوچ میں پڑ گئی کہ بھلا ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ واقعی جو میرا شوہر کہہ رہا ہے وہ سچ ہے بھی یا نہیں؟ بہرحال کچھ دنوں بعد ایک کارٹن میرے شوہر نے بھیجا، میں نے وہ سنبھال کر رکھ دیا۔ اس میں چھوٹے چھوٹے ڈبے تھے جس میں وہ دودھ کی لسی تھی۔ اتفاق سے اسی دن شام میں میری پھوپھی میرے گھر آئی تھیں، وہ بہت پریشان لگ رہی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا، وہ کہنے لگی، بیٹی میری بہو کی شادی کو 5 سال ہو گئے، میرے کان بچوں کی کلکاریاں سننے کو ترس گئے ہیں، نہیں معلوم خدا ہمیں یہ خوشی کے دن کب دکھائے گا۔ میرے ذہن میں فوراً اس لسی کا خیال آیا، میں نے فوراً وہ لا کر ایک ڈبہ اپنی پھوپھو کو دیا اور کہا، یہ اپنی بہو کو پلا دیجیے گا، اس سے شفا ہوگی۔ وہ خوشی خوشی چلی گئی۔ ایک ہفتے بعد میری پھوپھی مٹھائی کا ڈبہ اور میرے لیے ایک جوڑا لے کر آئیں اور کہنے لگیں، بیٹی تمہاری دوا نے تو واقعی اثر دکھا دیا، میری بہو کے خوشخبری ہے۔ میں سنتے ہی حیرت زدہ ہونے لگی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اسی طرح کچھ دن بعد میری پھوپھی ایک عورت کو میرے گھر لائی کہ بیٹی یہ عورت اپنی بیٹی کی وجہ سے پریشان ہے، اس کے 10 سال سے اولاد نہیں ہے، اس کا شوہر بار بار لڑ جھگڑ کر اس کو میکے بھیج دیتا ہے، کیا تم وہ دوائی اس کو دے سکتی ہو؟ میں نے کہا، پھوپھو کیوں نہیں۔ میں نے اسے بھی ایک ڈبہ لا کر دیا۔ وہ عورت بھی کچھ خوشی خوشی دوڑی چلی آئی اور میرے ہاتھ میں مٹھائی اور کچھ پیسے دے کر گئی، یہ تمہارا انعام ہے۔ مجھے سن کر حیرت بھی ہوئی اور اپنے ہاتھ میں پیسے دیکھ کر مجھے کچھ الگ محسوس ہوا۔ میں نے جلدی سے اپنے شوہر کو فون ملایا اور کہا کہ ایسا کیا ہے اس دودھ کی لسی میں کہ واقعی لوگوں کو اس سے شفا مل رہی ہے۔ میرا شوہر کہنے لگا، دیکھا اس اونٹنی کے دودھ کی لسی کا کمال، اب تو تم سمجھ گئی ہوگی تمہیں کیسے میرا ساتھ دینا ہے۔ میں نے کہا، ہاں بالکل، لگتا ہے ہم بہت جلد امیر ہو جائیں گے اور پھر ہم بھی شہر میں گاڑی بنگلہ لے لیں گے۔ اللہ نے ہمارے دن پھیر دیے ہیں۔ بس اس دن سے میں نے اپنا ایک چھوٹا سا ذاتی دواخانہ گاؤں میں اپنے گھر میں ہی کھول لیا۔ اب روز عورتیں میرے پاس اپنے مسائل لے کر آتیں، جن کے گھر بچوں کی کلکاریاں نہیں گونجتی تھیں، اور مجھے ہزاروں کے نوٹ دے کر وہ دوا کے طور پر لسی کا ایک ڈبہ لے جاتیں، اور کچھ عرصے بعد وہ خوشخبری کے ساتھ انعام کے طور پر ڈھیروں پیسے دے کر جاتیں۔ میں اور میری بیٹی پیسوں کی ریل پیل میں بہت خوش تھے۔ ہم لوگ زندگی کی آسائشوں اور رنگینیوں میں اتنا گم ہو گئے کہ اپنے پچھلے حالات کو یاد کرنا ہی بھول گئے۔ اب تو پورے گاؤں میں لوگ مجھے حکیم سمجھنے لگے اور اس لسی کو دیسی دوا سمجھ کر استعمال کرنے لگے۔ میرے پاس دور دور سے عورتیں اپنی بے اولاد بہو، بیٹی اور بہن کو لے کر آتیں اور میری اس دیسی دوا کو مہنگے دام میں لے جاتیں۔ اب تو یوں سمجھو یہی ہمارے کمانے کا ذریعہ بن گیا تھا۔ ایک دن میرے شوہر کا فون آیا، وہ بہت خوش تھا، کہنے لگا، میں بہت جلد تم لوگوں کو یہاں بلوا لوں گا، میں بہت جلد ایک بنگلہ اور گاڑی خریدنے والا ہوں۔ میں اور میری بیٹی خوشی سے پھولے نہیں سنبھائے، ہم جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ ایک روز ایک عورت میرے دواخانے میں آئی اور کہنے لگی، بیٹی تمہیں یاد ہے میں اپنی بہو کو لے کر تمہارے پاس آئی تھی؟ میں نے کہا، ہاں ہاں اماں مجھے یاد ہے، کیا ہوا، خیریت تو ہے نا اب، اور کس کے لیے آپ کو دوا چاہیے؟ مجھے سن کر انتہائی صدمہ لگا کہ وہ بچہ معذور پیدا ہوا ہے، کہیں وہ دوائی کی وجہ سے؟ میں نے کہا، نہیں نہیں اماں، ضرور کوئی اور وجہ ہوگی، اور جو اللہ کی مرضی۔ اب میں کچھ دنوں سے بہت بے چین رہنے لگی تھی، کیونکہ ایک طرف میرے پاس عورتوں کا رش لگا ہوا ہوتا اور ڈھیروں پیسے میری جیب میں آتے، دوسری طرف مجھے اب چند عورتیں شکایات کرنے لگیں کہ کسی کا بچہ معذور پیدا ہوا تو کوئی عورت ڈیلیوری کے ٹائم کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہونے لگی۔ مجھے جان کر حیرانگی سی ہونے لگی کہ یہ سب کیا ماجرا ہے، یہ سب کہیں میری ہی لسی کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا؟ میں سوچ میں پڑ گئی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے کون سی نئی مصیبت ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ اب میرے پاس آہستہ آہستہ عورتوں کا رش کم ہونے لگا اور شکایات کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ ایک روز تو میرے دواخانے پر ایک آدمی نے آ کر بہت ہنگامہ کیا کہ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا اور تمہارا دواخانہ بند کروا دوں گا۔ میری بیوی کی حالت بہت ناساز ہے، میں جا کر پولیس میں کمپلین کروں گا تمہاری۔ یہ سب سن کر
مجھے شدید صدمہ ہوا۔ میں بہت بری طرح گھبرانے لگی کہ پورے گاؤں میں میری بدنامی ہو جائے گی اور مجھے کہیں جیل نہ ہو جائے۔ میں نے فوراً اپنے شوہر کو فون کیا اور ساری تفصیل بتائی۔ وہ بھی یہ سب سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے جلد از جلد مجھے اور میری بیٹی کو سعودیہ بلانے کے انتظامات کروائے اور ہم دونوں بھی سعودیہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں میرے شوہر نے ایک بہت بڑا گھر لے لیا تھا اور ایک اچھی بڑی گاڑی بھی۔ یہاں آ کر میری اور میری بیٹی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ہم لوگ یوں سمجھو بہت امیر ہو گئے تھے اور اپنے پچھلے دنوں کو بالکل بھول بیٹھے تھے۔ ایک روز میں نے اس لسی کو اپنے شوہر سے ذکر کیا تو اس نے میری بات ٹال دی اور میں بھی بالکل بھول گئی۔ کافی دن نکل گئے۔ ایک روز کچھ ایسا ہوا کہ میرے اور میرے شوہر کے ہوش خطا ہو گئے۔ ثانیہ کی طبیعت اچانک بگڑنے لگی۔ اس کے ہاتھ پیروں میں درد ہونے لگا۔ اس کا جسم بخار میں شدید تپ رہا تھا۔ مجھے کافی دن سے وہ تھکی تھکی بھی لگنے لگی۔ تھوڑے دن کے لیے اسے آرام کرنے کو کہا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دنوں میں وہ الٹیاں کرنے لگی۔ مجھے حیرانگی سی ہوئی۔ دن بدن اسے چکر آنے لگے۔ وہ کہیں بے ہوش ہو کر گر جاتی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا، بیٹا تم نے ایسا کیا کھایا تھا جس سے تمہارا پیٹ شدید خراب ہو گیا ہے؟ وہ تھوڑا خوفزدہ ہونے لگی اور ڈرنے لگی۔ میں نے کہا، بتاؤ بیٹا، پھر میں تمہارے ابا سے کہہ کر تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی۔ وہ کہنے لگی، امی مجھے بھوک لگ رہی تھی، میں نے وہ ڈبہ لسی والا پی لیا، بس اسی دن سے میری طبیعت خراب ہوئی ہے۔ میں سنتے ہی گھبرا گئی اور میرا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اتنی دیر میں میرا شوہر بھی آ گیا۔ وہ میرا چہرہ دیکھ کر خوفزدہ ہونے لگا اور ثانیہ کی حالت دیکھ کر کہنے لگا، کیا ہوا؟ اس کی حالت اتنی خراب کیسے ہوئی؟ اور تم کافی پریشان لگ رہی ہو۔ میں نے دبے لفظوں میں اسے بتایا کہ ہماری ثانیہ وہ حاملہ ہونے والی لسی پی چکی ہے۔ وہ سنتے ہی صدمے میں آ گیا کہ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں نے کہا، چلو اس کو لے کر ڈاکٹر کے چلتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، تم جانتی ہو یہ ہمارا گاؤں نہیں ہے، یہ سعودیہ ہے، یہاں کا قانون بہت سخت ہے۔ اگر اس کو ہسپتال لے کر گئے تو ہم دونوں پر کیس ہو جائے گا اور شاید ہمیں جیل بھی ہو جائے۔ میں سنتے ہی فوراً بولی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب اس بچی کو زمانے سے کیسے بچائیں گے؟ اور اتنی سی عمر میں یہ کیسے؟ ہم دونوں ہی ثانیہ کو چھپا کر گھر میں ہی اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دنوں میں ثانیہ کا پیٹ بڑھنے لگا، اس کو الٹیاں چکر آنے لگے اور بس ہم دونوں میاں بیوی اس کی حالت دیکھ دیکھ کر پریشان رہنے لگے اور دن بدن سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیسے حاملہ ہو سکتی ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ بس اس طرح اس کی طبیعت بگڑتی گئی اور 9 مہینے پورے ہونے کو آئے۔ اس کا پیٹ بڑھتا گیا۔ بس ایک دن میں نے اپنا صبر توڑ دیا اور اپنے شوہر کے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی کہ خدا کا واسطہ ہے، اسے کیسے بھی کر کے ہسپتال لے جاؤ، اب اس کی حالت دیکھی نہ جاتی اور کسی بھی وقت یہ بچہ پیدا کر سکتی ہے۔ میرا شوہر گھبرا کر جیسے تیسے اپنے شیخ سیٹوں سے گزارش کرنے لگا کہ وہ اپنی جان پہچان کے کسی ہسپتال میں میری بیٹی کے علاج کے لیے سفارش کر دیں اور ہماری بیٹی کی جان بچا لیں۔ بس ان شیخوں کی سفارش کی وجہ سے میں اپنی بیٹی کو اس ہسپتال میں لے آئی اور شاکرہ زار و قطار رونے لگی۔ ساری تفصیل شاکرہ نے پولیس کو بتائی اور میں یہ سب سن کر بہت خوفزدہ ہو گئی کہ کیسے چند پیسوں کی لالچ ان میاں بیوی کو یہاں لے آئی اور ان کی بچی جس حال میں ہے ان کو خبر تک نہیں، کیونکہ پڑھے لکھے تو ہیں نہیں، یہ نہیں جانتے کہ ان کی بیٹی کی اس حالت کی آخر وجہ کیا ہے۔ بس اتنی دیر میں بچی کا باپ اس کی ماں پر الزامات لگانے لگا اور رونے لگا، لیکن پولیس نے اس سے سختی سے پوچھا کہ آخر کیا ماجرا ہے، تم بھی تفصیل سے بتاؤ۔ اے جناب، تم بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہو، تم لوگ گاؤں سے تو بچ کر بھاگ گئے، لیکن یہاں کا قانون تم دونوں کو نہیں چھوڑے گا۔ اس عورت کے شوہر نے کہا، میں اس طرح اونٹوں کا رکھوالا تھا۔ پھر میری ملاقات کچھ ایسے لوگوں سے ہوئی جو ڈاکٹری کے شعبوں سے تعلق رکھتے تھے اور وہ ایسی دوائیاں دیتے تھے کہ انہی کے کہنے پر میں نے اس طرح لسی میں وہ دوا ملا کر اپنی بیوی تک پہنچائی، لیکن میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتا۔ بس جب میری بیوی نے بتایا کہ اس سے واقعی عورتوں کو شفا ہو رہی ہے تو مجھے بھی حیرت ہوئی، لیکن بس پیسے کی لالچ میں آج ہماری بیٹی اس حالت میں ہے۔ دونوں میاں بیوی کے بیانات کے بعد پولیس انہیں گرفتار کر کے لے جانے لگی، لیکن میں نے پولیس سے اصرار کیا کہ وہ انہیں جب تک ضمانت پر چھوڑ دیں جب تک ان کی بیٹی کا علاج نہ ہو جائے، پھر آپ جانیں اور آپ کا قانون جو چاہے ان کو سزا دے۔ بہرحال پولیس چلی گئی۔ میں نے ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے اور انسانیت کے ناطے اس بچی کے ماں باپ کو تسلی دے کر بٹھایا اور کہا، آپ جانتے ہیں آپ کی بیٹی کی اس حالت کی وجہ کیا ہے؟ شاکرہ نے شرمندہ ہوتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہا کہ ہم جانتے ہیں، وہ لسی پینے سے ہماری بیٹی حاملہ ہو گئی ہے، جبھی اس کا پیٹ۔ میں نے کہا، پہلی نظر دیکھتے ہی مجھے بھی لگا تھا کہ آپ کی بیٹی حاملہ ہے، اور میں بھی حیرت زدہ تھی کہ کیسے سگے ماں باپ اتنی کم عمر میں اپنی اولاد کو شادی جیسے بندھن میں باندھ سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کا نہیں، زمانے کا دستور یہی ہے، ماں باپ
تعلیم کی کمی کے باعث اس چیز کو بہتر طریقے سے نہیں سمجھ پاتے کہ شادی کے لیے لڑکی کا بالغ ہونا بہت ضروری ہے۔ بہرحال ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، اس لیے آپ ان سب چیزوں سے بے خبر ہیں۔ میں آپ کو تفصیل سے بتاتی ہوں۔ میں نے انہیں الٹرا ساؤنڈ اسکرین پر دکھاتے ہوئے کہا، یہ بڑا سا ایک گوشت کا ٹکڑا جیسا آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو رسولی کہتے ہیں۔ آپ کی بیٹی کے پیٹ بڑھنے کی اصل وجہ یہ ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ اس رسولی کا سائز بہت بڑا ہوا ہے اور اسی لیے ہمیں اس کا فوراً آپریشن کر کے اس رسولی کو نکالنا ہوگا، اور اس کو شدید درد اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر کچھ دن اور ہو جاتے اور مرض کو بروقت نہیں دکھایا جاتا تو یہ اندر ہی اندر پھٹ جاتی اور اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا، جبکہ خطرہ اب بھی ٹلا نہیں ہے، لیکن میں اپنی پوری کوشش کروں گی۔ آپ لوگ جو دوا اس لسی میں ملا کر عورتوں کو دے رہے تھے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ وہ دوائی بہت کم، عموماً کچھ کیس میں تو بہت زیادہ ضرورت پڑنے پر ہم بے اولاد مریضوں کو دیتے ہیں، کیونکہ ایسی دوائیں اثر تو جلدی دکھاتی ہیں، لیکن اس کے بے شمار نقصانات ہیں جو آگے اس عورت کو یا اس کے بچے کو ضرور نقصان پہنچاتے ہیں، اور یہ ایسی دوائیں عمر کے حساب سے شادی شدہ لوگوں کو دی جاتی ہیں۔ آپ کی بیٹی تو بہت کم عمر ہے اور بالغ بھی نہیں، اور نہیں معلوم اس لسی میں کتنی زیادہ مقدار کی دوا موجود ہے جو لوگوں کو اثر تو کر گئی لیکن کافی حد تک نقصان بھی پہنچا گئی، اور آپ کی بیٹی کو کم عمر ہونے کی وجہ سے یہ رسولی کی صورت میں نقصان دے گئی، اور وقتاً فوقتاً اس کا سائز بڑھتا گیا اور وہ اس خطرناک بیماری کا شکار ہو گئی۔ وہ دونوں میاں بیوی میرے آگے ہاتھ جوڑ کر اپنی بچی کی زندگی کی بھیک مانگنے لگے اور اپنے اس گناہ پر شرمندہ ہوئے کہ وہ جانے انجانے میں پیسوں کی لالچ میں کتنی عورتوں کی جانوں سے کھیل گئے، اور آج جب بیٹی کی جان پر بنی تو آج ان کو رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ دونوں تسلی رکھیں، جو ہوا سو ہوا، اب آگے اللہ کو جو منظور ہوگا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں اپنی پوری کوشش کروں گی، لیکن آپ دونوں کو ایک عہد کرنا ہوگا کہ آئندہ ایسا کوئی غیر قانونی کام نہیں کریں گے، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ملے ہوئے تھے جو وہ دوائیاں آپ کو اس لسی میں ملا کر دے رہے تھے انہیں پولیس کی حراست میں دینا ہوگا تاکہ آئندہ کوئی اور اس بیماری کا شکار نہیں ہو۔ اس بچی کا باپ راضی ہو گیا۔ ان دونوں میاں بیوی نے خدا سے توبہ کی، اور ایک طرف میں نے اس بچی کے آپریشن کی تیاری شروع کر دی اور دوسری طرف ان گناہ گاروں کو اس کے شوہر نے پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں نے بچی کا آپریشن کیا اور خدا کے فضل و کرم سے اللہ نے اس بچی کو زندگی دے دی اور آپریشن کامیاب ہو گیا۔ اب انسانیت کے ناطے میں نے اس بچی کی ماں سے گاؤں کا پتہ لیا اور اپنے ہسپتال کے عملے کو لے کر گاؤں کے لیے روانہ ہوئی، اور وہاں جا کر ان تمام عورتوں کا علاج کیا جو اس دوائی کے نتیجے میں طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوئی تھیں، اور ساتھ ساتھ ان پیدائشی بچوں کو جو نقصانات ہوئے تھے میرے عملے نے ان کا بھی علاج کیا، اور خدا کے کرم سے سب ٹھیک ہو گئے۔ بچی اب ہسپتال سے ڈسچارج ہو چکی ہے۔ اس کے ماں باپ کو پولیس اپنے ہمراہ لے گئی اور اس بچی کو میں نے اپنے ساتھ رکھ لیا کیونکہ میں خود بھی بے اولاد تھی۔ میرا علاج ناممکن تھا جبکہ میں خود ایک بہت بڑی گائناکالوجسٹ تھی، لیکن میں خود ماں نہیں بن سکتی تھی۔ ثانیہ کے ماں باپ کو 5 سال کی سزا ہوئی۔ اتنے عرصے ثانیہ کو میں نے اپنے ساتھ رکھا۔ ادھر ان گنہگار ڈاکٹروں کو جو اس دوا کے ذریعے غیر قانونی کام کر رہے تھے پولیس نے حراست میں لے لیا اور سخت سے سخت سزا دی گئی، اور یہاں ثانیہ اب پوری طرح ٹھیک ہو چکی تھی۔ اس کی صحت اب پہلے سے کافی بہتر ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ماں باپ کے لیے اولاد سب سے بڑی نعمت ہے، اور ثانیہ بھی اپنے ماں باپ کو بہت یاد کرتی تھی۔ میں نے یہ سب دیکھ کر ایک اچھا وکیل کیا اور کورٹ میں کیس ری اوپن کروایا اور ثانیہ کے باپ کو بے قصور ثابت کیا کہ جان بوجھ کر انہوں نے یہ سب نہیں کیا، اور ان کے کیے کی سزا ان کی بیٹی کی حالت میں انہیں مل چکی ہے، اور غریبی سے تنگ آ کر یہ لوگ لالچ میں آ گئے، اور 5 سال کی قید تو انہیں ہو ہی چکی تھی۔ انہیں کورٹ نے رہا کر دیا۔ میں خود تو ماں نہیں بن سکی، لیکن اس کیس کے ذریعے مجھے ماں باپ اور ان کی اولاد سے جڑی محبت کو دیکھ کر مجھے اپنی زندگی میں بچے کی کمی پھر ایک بار محسوس ہونے لگی۔ بہرحال میں نے ایک بچی کو اس کے ماں باپ سے ملوا دیا، اور دوسری طرف غیر قانونی طور پر ادویات استعمال کرنے والوں کو کڑی سے کڑی سزا دلوانے پر زور دیا۔ یہ تو سچ ہے کہ اولاد سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن لالچ کی وجہ سے انسان غیر قانونی کام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔